भाभी आप साहब वापस लंदन जाएंगे? नू ने मिसेस असफन से पूछा। हाँ, लेकिन वापस आने के लिए। वहाँ सब सेल करके यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, अच्छा है ना। फॉरेन कंट्रीज़ में पाकिस्तान जैसा मज़ा कहाँ है? आयशा ने कहा। सही कह रही हैं भाभी आप। वहाँ ईद रमज़ान में पाकिस्तान की बहुत याद आती है। ईद के मौके पर भी घर में बैठे रहो, ना कोई रिश्तेदार ना कोई अपना। आम दिनों में भी सब चले जाते हैं। असवन ऑफिस बजे यूनिवर्सिटी, मैं ही एक अकेली घर में रह जाती हूँ। मिसिस असवन को हमेशा से पाकिस्तान में रहना पसंद था। शोहर की वजह से मजबूर ही, लेकिन आप सोच लिया था यहाँ ही रहना है हमेशा के लिए। इसी तरह बातों का सिलसिला चलता रहा। सानिया सबके लिए किचन में चाय बना रही थी। खवातीन डिनर करके फारिग हुई तो चाय का दौर चला। मर्द सब ड्राइंग रूम में डिनर कर रहे थे। सब बच्चे भी वहीं थे। हया बालकोनी में आकर ताज़ा हवा को महसूस कर रही थी कि कोई उसके पीछे आ खड़ा हुआ। हेलो मिस हया। हया उस आवाज़ पर पीछे मुड़ी। सब सामने मिस्टर असफान का बेटा अशर खड़ा था। वालेकुम सलाम। वो इसके जवाब पे मुस्काया। अरशा ने पहली बार उसे मीर के ऑफिस में देखा था, तब से उसे हया पसंद थी। उसे आज भी याद है वो किस तरह मीर की चेयर पर बैठकर सब पर हुक्म चलाती। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। जाने क्यों वो शख्स उसे बुरा लगा। क्या करती हैं आप? ये दफ़ा क्यों नहीं होता? सॉन्ग्स सुनती हूँ। वो हंसने लगा। आप क्या पढ़ती हैं? अशर को उससे बात करना अच्छा लग रहा था। सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं, अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी। वो जवाब देकर जैसे एहसान कर रही थी। कम से कम अशर को तो यही लगा गुड। वो जाने का सोच रही थी कि शायद वहाँ आ गया। वो दूर से ही दोनों को बातें करते देख चुका था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अशर के दांत तोड़ दे। हया जी। हया उसे देखते ही घबरा गई। वो इतना तो जानती थी कि शाहज़ाद को उसका किसी से बात करना पसंद नहीं। अक्सर जब वो अपने किसी कज़न से बात करती तो शाहज़ाद जिस तरह गुस्से से उसे घूटा वो वहीं से खिसक जाती। और वो उसे काफ़ी दफ़ा वार्न कर चुका है कि किसी से बेतकल्लफ ना होया करे। तुम्हें मम्मा बुला रही हैं, फ़ौरन जाओ जी। उसका लहजा अशा ने तो नहीं, लेकिन हया ने नोट किया था। तभी एक सेकंड भी लगाए बगैर भागी। वो हया के जाते अब अशर की तरफ मुड़ा। अशर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाहजहाँ ने अपने लहजे को नॉर्मल नॉर्मल रखते हुए पूछा, वरना उसका बास नहीं चलता सामने खड़े उस शख्स का हुलिया बिगाड़ दे। बस ऐसे ही कर देख रहा था तो तुम्हारी कज़न मिल गई। बहुत मासूम है। अशर अपने ही धुन में बोल रहा था। शाहजहाँ के रगेतान की हाथा भी तो दिल के बहुत करीब है। शाहजहाँ ने जिस तरह से देखते कहा। अशर उसकी आंखों की सुर्खी देखता तो बोलने से पहले 100 बार सोचता। क्या मतलब? तुम पसंद करते हो उसे? पसंद? आई लव हर, शी इज़ माई फियांसी। बामुश्किल बहुत को रोक पाया। ओह, आई थॉट शी इज़ सिंगल। अशर ये सुन के उदास हुआ। मैं चलता हूँ, डैड वेट कर रहे होंगे। अशर के जाने के बाद शाहजहाँ गुस्सा जब्त ये वहीं खड़ा रहा। वो कब से उसके इंतज़ार में खड़ा था। वो यहाँ चची के पोर्शन में बहुत कम ही आता था, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद उसके अंदर एक डर बैठा जा रहा था कि कहीं अशर अपना रिश्ता हया के लिए ना बे दे। अचानक उसकी सीढ़ियों पर नजर पड़ी। जहाँ से हया आते हुए दिखाई दी वो फ़ौरन से उसके सर पर जा पहुँचा। क्या कह रहा था वो? तुमसे इंट्रोडक्शन ले रहा था। वो डर गई थी लेकिन एतमाद बहाल करके बोली, अब उसने सोच लिया था डरना नहीं है। वो उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखा। बोला, तो मुझे दोबारा किसी मर्द से बातें करती हुई नजर ना हो, समझी? हया को उसकी बात अजीब लगी। आपसे मतलब? मैं क्यों आपकी बात मानूं? शाहज़ा का चेहरा गुस्से से सुरह पड़ गया। मैं कुछ दिनों के लिए मंजर से क्या गायब हुआ? तुम्हारे तो पर ही निकल आए। खैर, इन परों को काटना मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। पहले तुमसे जुड़े सारे हकूक तो ले लूँ। का क्या मतलब? शाहज़ाद उसकी कैफियत से लुत्फ उठा रहा था। सीधी बात है, बहुत जल्द तुम मेरे निकाह में होगी। वो तो सुनते ही काम की। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। कैसे हो सकता है? क्या मतलब है? मैं जब चाहे
جہاں دل چاہے تم سے نکاح کر سکتا ہوں، کون روکے گا مجھے؟ شاہزبہ میں اچکاتے ہوئے ذرا سا مسکرایا اور 4 قدم کا فاصلہ طے کر کے 2 قدم کے فاصلے پر اس کے بے حد قریب کھڑا ہو گیا۔ آپ کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، اس سے مخاطب ہوئی۔ شاہزر اس کی حرکت پر مسکرایا اور خود ہی پیچھے ہٹ کے تھوڑا فاصلہ قائم کیا۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ بمشکل جملہ مکمل کر پائی۔ اتنا اہم سوال نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے، بس یہ یاد رکھو ہمارا نکاح ضروری ہے، سمجھی؟ نہیں نہیں، میں آپ سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں آپ جان بوجھ کے مجھ سے شادی کر رہے تاکہ میں نے جو آپ سے بدتمیزی کی آپ اس کا بدلہ لے سکے۔ شاہزر اس پاگل لڑکی کو دیکھا جو سر جھکے آنسو بہا رہی تھی اور کیا الٹا سیدھا سمجھ رہی تھی، اتنی سی بات کا کوئی بدلہ لیتا ہے؟ تم اپنے اس ننھے دماغ پہ زیادہ زور مت دو، کل ممی آئیں گی رشتہ لے کر، مجھے جواب ہاں میں چاہیے۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بولا کہ حیا کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ آخر آپ ایسی باتیں کیوں کریں؟ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ بھی تو مجھے پسند نہیں کرتے۔ اس نے حیا کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ تو کسی سے کرنی ہے شادی؟ اشر سے؟ شاہزادے کو جیسے اور کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ آپ سے مطلب جس سے بھی کروں، لیکن وہ آپ نہیں ہوں گے۔ شاہزادے کی رگے تانگی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کے اندر کا لاوا جیسے پھٹ پڑنے کو بے چین تھا۔ وہ گھبرا کے بولا، میں چاند سے نہ مار دوں اسے۔ وہ شہادت کی انگلی سے اس کی تھوڑی اوپر کرتے ہوئے گویا ہوا، سنو حیا، شادی تو دور کی بات، اگر کسی غیر مرد کا خیال بھی تمہارے دماغ میں آیا یا کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو ہوتا آگے قسم اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہے، اس سے ہلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس کی ٹانگیں جیسے جم چکی تھی۔ وہ آخر میں بے بس سی ہو کر رہ گئی۔ نہیں نہیں، میں کسی غیر مرد سے بات نہیں کروں گی، کسی کو نہیں سوچوں گی۔ وہ روتے ہوئے بولے، شاہزادہ جانتا تھا وہ اس سے ایک دار سے کس قدر سہم جاتی ہے۔ اس کا غصہ جا کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، تو میں امید کرتا ہوں جواب ہاں میں ہوگا۔ نہیں، وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہو کر بولی، آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے۔ وہ تیز لہجے میں بولا، وجہ بتاؤ، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے قریب آیا، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، وہ کہا لگا کے ہنس پڑا۔ جانا، کوئی اور دلیل دو، تمہاری نفرت سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ کبھی اس سے جیت نہیں سکتی تھی۔ اسے دھکیلتے روتے ہوئے اپنے روم میں چلے گی، بہت کو سنبھالتی اندر آگے، لیکن اوپر جانے سے پہلے اس نے آواز دے کر ملازمہ کو بلایا، جی بی بی جی، میری طرف دیکھو، کیا تم نہیں جانتی امان شاہ کون ہے؟ وہ غصے سے اسے گھوری تھی۔ نہیں بی بی جی، اس کا جواب سن کر، چونکہ تم کہاں سے ہو؟ جی کراچی سے۔ اچھا، وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ رکو ایک سیکنڈ، اچانک سے اسے دماغ میں جماکا سا ہوا، جی جب تم جانتی ہی نہیں امان شاہ کون ہے تو ڈر کیوں رہی تھی؟ وہ بخوبی اس کے چہرے پہ خوف دیکھ سکتی تھی۔ وہ جی اکثر بی بی جان کے کمرے سے صاحب کی آواز آتی ہے کہ وہ امان شاہ کو مار دیں گی، اور کیا اس کی آواز لرز گئی اپنے بھائی کے لیے صاحب سن کر، اور یہ کہ وہ آپ کے بھائی ہیں۔ اسے لگا جیسے ملازمہ اس پر طنز کر ہی ہیں۔ اسے اندر کس نے آنے دی؟ یہاں تو اتنے گارڈ ہیں، پھر وہ بغیر اجازت کے تو آ نہیں سکتا۔ بی بی جی مجھے بس ان صاحب نے کہا تھا وہ آپ کے بھائی ہیں اور ملنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ مختلف سوچوں کو ذہن پہ سوار کرتے کمرے میں آگے، وہ ملازمہ کی بات سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ نور، یہ ڈریسز میں تمہارے لیے لایا تھا، کیسی ہے؟ اچھی ہے شکریہ نور، میں شوہر ہوں تمہارا، یہ فرض ہے میرا۔ شکریہ بول کر مجھے لگ رہا ہے میرے منہ پر تماچا ماری، اور اذلان کو برا لگا اس کا شکریہ ادا کرنا۔ آج بھی وہ ویسے ہی ہے، اسے ذغابت و دکھ سے سوچنے لگا، ایسی بات نہیں، بس منہ سے نکل گیا۔ نور نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو اللہ نے جیسے دکھائے جو وہ اس کے لیے لایا تھا۔ اللہ کی بندی، شوہر کو ناراض کر کے اللہ کو کیسے مناؤ گی؟ اذلان نے گہرا سانس خارج کیا، تو ہوتے رہے ناراض، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جانتا ہوں میری جان، مجھ سے محبت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اذلان کیا ہو گیا؟ اب آپ کے بچے بھی شادی شدہ ہیں اور آپ، یار ایک تو میں تمہاری منتیں کر کے تھک گیا، میرے ساتھ چلو۔ چلی تو نہیں، الٹا ناراض ہو کر بیٹھی ہو۔ حالانکہ ناراض مجھے ہونا چاہیے، ایک کال تک تو تم نے نہیں کی، میں اب سے راضی کب تھی اذلان؟ اذلان کا دل چاہا اس لمحے کاش اسے موت آ جائے، پرانے زخم پھر تازہ ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں ہلکی سے نمی تھی۔ اذلان، آئی ایم سوری، پتہ نہیں کیسے وہ شرمندہ تھی۔ نہیں نور،
آئی ایم سوری۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے نور نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ اب جان بوجھ کے موقع کا فائدہ نہ اٹھائے۔ اذلان ہنس پڑا۔ یار اتنا مس کیا میں نے تمہیں، تمہاری ٹیسٹی ڈشز کو، تمہاری خوبصورت آواز کو جسے روز صبح سننے کی عادت ہے، تمہاری خوبصورت چہرے کو۔ اور وہ مزید کچھ بولتا، نور نے بات بدل لی۔ وہاں کوک تو تھا، ذرا اس کی چائے ہی ٹیسٹ کرو تو 2 دن تک کسی چیز کا ذائقہ نہیں آتا۔ اذلان نے شکل ایسی بنائی کہ نور کو ہنسی آ گئی۔ تم ہنستے ہوئے جانتی ہوں میں لائٹ آف کر ہی مجھے نیند آ رہی۔ وہ اٹھنے لگی کہ اذلان بولا، نور تم پوچھو کہ نہیں میں ایک دن لیٹ کیوں آیا؟ وہ اس سے بولنے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات کرتا، ورنہ وہ تو ہمیشہ چپ رہتی تھی، اور اب ایک ہفتے بعد دونوں ساتھ اذلان اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا آپ کب آئیں گے۔ اچھا تبھی حیا سے پوچھا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ اذلان کو خوشی ہوئی تھی جب حیا نے اسے بتایا کہ نور اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ نور کو حیا سے ایسی ہی امید تھی۔ ہاہر ہے جو باپ کی لاڈلی ماں کا راز کیسے رکھتی، ایسے ہی پوچھ لیا ہوگا، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ وہ لائٹ بند کر رہی تھی جب اذلان بولا، یار رک جاؤ مجھے نیند نہیں آ رہی، تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں، صبح نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے، قضا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بند کرو، اذلان نے مایوس ہو کر کہا۔ نور آ کر اس کے برابر لیٹ گئی۔ میری جان، اذلان نے ہاتھ بڑھا کے اس سے خود سے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یار کیا کروں، جب تک تمہاری پیشانی پہ بوسہ نہیں دیتا نیند نہیں آتی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ نور کچھ نہ بولی، وہ اس سے الگ ہو کر لیٹ گئی۔ حیا سے پوچھا کس فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں؟ جب کافی دیر نیند آئی تو اذلان نے پوچھا۔ اچانک ہی اسے یاد آیا، آپ پوچھ لینا، اور یہ بات آپ کل کر سکتے تھے۔ یاد ابھی آیا؟ نور آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ میرے بنا تو تم کافی خوش ہوگی، میں جو نہیں تھا تمہیں تانگ کرنے کے لیے۔ میں حیا کے روم میں جا رہی ہوں، وہ تانگ آ کر اٹھنے لگی۔ اذلان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جانتا تھا نور کہنے کے ساتھ عمل کر بھی دے گی۔ اچھا یار سو جاؤ، وہ واقعی ہار گیا تھا، اس سے نہ جانے کب اسے سکون کی نیند آئے گی۔ میرا ہاتھ تو چھوڑیے، مجھے تم پہ بھروسہ نہیں، چلی گئی تو اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ نور اس کی بات سن کے ہنسنے لگی۔ جھوٹے، نور نے کہا۔ نہیں، بس اس کے ہونٹ ہلے۔ اب ہنسنا بند کرو، سو جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں اذلان کے ہلکے ہراٹوں نے اسے تحفظ کا احساس دلایا۔ وہ بھی کچھ دیر میں سو گئی۔ ہاتھ ابھی بھی اذلان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ لنچ روم میں کریں گے یا نیچے؟ وہ بنا اسے دیکھے جواب دیے میل سینڈ کر کے اٹھا اور انگلیوں کے پوروں سے آنکھ کے پپوٹو کو دباتے وہ ہنی کے برابر میں ہی لیٹ گیا۔ شاہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آدھے سے زیادہ بیڈ پر وہ لیٹا تھا۔ اس کے حصے میں جتنی جگہ وہ سکڑی ہوئی بیٹھ گئی۔ سر دبا اس نے اپنے کپکپاتے ٹھنڈے ہاتھ شاہ کے ماتھے پر رکھ دیا، ہولے ہولے سر دبانے لگی۔ شاہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ سوتے ہوئے وہ کتنا معصوم لگ رہا تھا، کتنا خوبصورت تھا، یہ شخص اسے آج بھی یاد ہے۔ وہ ان گہری براؤن آنکھوں کی پہلی نظر میں ہی دیوانی ہو گئی تھی۔ اس کی کھڑی ناک، تیکھے نکوش، موٹے سے ہونٹ جن میں سگریٹ کی وجہ سے اب گلابی پان نہیں تھا۔ ہنی گہری نیند سے جاگا، اب وہ پہلے سے فریش لگ رہا تھا۔ ہنی کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہ ان کے قریب آئے، اسے شرارت سوجی۔ اس نے پری کا ہاتھ ہٹایا، خود سر دبانے لگا۔ اس کی کارروائی پہ مسکرائی۔ شاہ نیند میں نہیں تھا، ہاتھ کے لمس سے وہ پہچان گیا تھا۔ اس نے اپنی سرخی آنکھیں کھولی اور ہنی کو دیکھ کے بے تحاشا مسکرایا۔ نیند پوری ہو گئی؟ شاہ نے اسے بازو کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ لٹایا۔ ہاں، صبح سے کچھ کھایا ہے؟ نہیں، وہ سر لپی میں ہلانے لگا۔ چلو اٹھو، پہلے لنچ کر لو۔ شاہ نے اس کے بال بگاڑے، ہاتھ بڑھا کے اسے اٹھایا۔ رہنے دو۔ جب وہ دوبارہ اس کا سر دبانے لگی تو شاہ نے کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا۔ آپ دونوں بھی چلیے۔ ہنی پری کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے بھوک نہیں، تم ان محترمہ کو لے جاؤ۔ وہ ہنی کے سامنے بھی اس کا لحاظ نہیں کرتا، مخاطب بھی ایسے کرتا جیسے وہ اس کی خریدی ہوئی غلام ہو۔ سچ ہی تو تھا، وہ غلام ہی تو تھی اس کی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے سوچنے لگی، بابا آپ ہی چلیے۔ ہنی اس کے لہجے کی تلخی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ ہنی دیکھو ضد نہیں کرتے، تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ بیڈ سے چھلانگ لگا کے اٹھا اور پری کی طرف آیا۔ آرام سے یار، گر جاتے تو۔ نہیں بابا، میں اسٹرانگ ہوں، نہیں گروں گا۔ پری صحیح کہا نا میں نے۔
شاہ چونکہ ہنی کو دیکھنے لگا، اسے لب بڑبڑائے پڑی، کیا کچھ نہیں یاد آ گیا اسے؟ شاہ نے نظریں اٹھائی تو وہ اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملنے پر وہ خوف سے نظریں جھکا گئی۔ اب ہنی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے جا رہا تھا، لیکن وہ تو اس ایک لفظ پہ اٹک گیا تھا، پڑھی فیضان۔ وہ جو بیڈ پہ لیٹا کتاب پڑھا تھا، آشا کی آواز پہ چونکا۔ وہ مسز اسفن کی خالہ تھی۔ آشا نے اس سے شدہ سوٹ ہینگ کیا اور فیضان کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ خیریت، کچھ دیر پہلے تو یہاں سے نکلے ہیں۔ فیضان نے چشمہ اتار کے سر پہ رکھا۔ اب وہ پوری طرح سے آشا کی طرف متوجہ تھا، جس کے چہرے سے پریشانی صاف آیا تھی۔ فیضان، تمہیں نہیں لگتا حیا اب بڑی ہو رہی ہے؟ حیا کہاں سے آ گیا؟ بول بھی چکو۔ آشا کی آواز اشر کو حیا پسند آ گئی ہے۔ مسز اسفن چاہتی ہے کہ جلدی ہی نور کو یہ بات بتائی۔ فیضان نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹی، نہیں لیکن اسے جاننے کا حق ہے۔ کوئی ضرورت نہیں حیا، میری بیٹی ہے اور اسی گھر میں آئے گی، فیضان نے ڈوب دار آواز میں کہا۔ فیضان، ہم کی بات صحیح ہے، لیکن اذلان اور نور ہی اس کے ماں باپ ہیں، ہم بھی ہیں، اور حیا کی شادی صرف میری مرضی سے ہوگی، چاہے اذلان یا نور رضامند ہو یا نہ ہو۔ اور نور کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں خود اذلان سے بات کر لوں گا، اور تم شازد سے، بلکہ میں خود ہی کر لوں گا۔ اب ہر فیصلہ میری مرضی سے ہوگا۔ تم لوگوں کا کیا کیا درد دیکھ چکا ہوں میں، اب اپنی بچی کی زندگی خراب نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں صبح ہی مسز اسفن کو جواب دے دوں گی۔ عنایہ سے بات ہوتی ہے؟ فیضان آنکھیں موندے لیٹ کے آشا اس کے تاثرات دیکھنا چاہتی لیکن دیکھ نہ سکے۔ جی، کیسی ہے وہ؟ 2 ماہ ہو چکے ہیں، اس نے چکر نہیں لگایا۔ تمہیں یاد ہے؟ آشا نے حیرانگی سے فیضان کو دیکھا۔ باپ ہوں، اس کا دشمن نہیں۔ فیضان، پلیز آپ اسے لائٹ آف کر دو۔ فیضان کا لہجہ یکایک تیز ہوا۔ عائشہ نے اٹھ کے لائٹ آف کی اور کمرے سے جانے لگی کہ فیضان کی آواز سے اس کے قدم تھم گئے۔ کہاں جا رہی ہو؟ فیضان اب اٹھ کے بیٹھ چکا تھا۔ جہاں بھی جاؤ تم سے مطلب، میرے پاس آؤ۔ عائشہ جانے کا ارادہ ترک کر کے واپس آگے بڑھ جاتی بھی تو فیضان اسے واپس لے ہی آتا۔ فیضان، وہ میری بیٹی ہے، مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، اس کی تکلیف وہ جب آتی ہے امید بڑی نظروں سے آپ کو دیکھتی ہے۔ عائشہ نے ہلکے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، جب بھی بات منمانی ہوتی وہ آپ کہہ کر مخاطب کرتی، اور فیضان بھی یہ چاہتا تھا وہ آپ کہے، لیکن عائشہ نے کہہ دیا تھا، عادت سے مجبور ہے، کبھی کبھی بلائے گی۔ فیضان اس کے چلاکی پر دل میں مسکرایا۔ انہیں کیا کیا ہے؟ تم نہیں جانتی کتنا بڑا ظلم کیا ہے خود کے ساتھ، اگر تمہیں ذرا بھی اندازہ ہوتا تو۔ ہر بیٹی ہے وہ میری، جس دن میں اس کی طرف سے مطمئن ہو جاؤں گا معاف کر دوں گا۔ اب سو جاؤ، آج کافی تھک گئی ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فیضان تو سو چکا تھا لیکن عائشہ کی سوچیں اسی موضوع کی طرف تھی۔